अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है जाजिम हतीम का नावल आदम और इब्लीस, एपिसोड 15। रोमेनिया। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ जाऊं? वो सामने सोफे पर बैठते हुए बोला। तुमने पूछने की जहमत क्यों की? वो इस्तेज़ाइया हंसा। मेरा दोस्त कहता था कि कोई काम करने से पहले पूछना लाजमी है। डॉक्टर के तासुर वही रहे। अच्छा, और अगर मैं मना कर देती? तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? मैंने कहा पूछना लाजमी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगला शख्स इनकार करे या इकरार। वो तंजिया हंसा। आज क्यों आए हो यहाँ? बाजी का रिश्ता लेने। उसने घूर कर डॉक्टर को देखा। क्या? डॉक्टर साहिबा, जाहिर है सेशन के लिए ही आया हूँ, नहीं तो लड़कियां बहुत हैं देखने को यहाँ। आपके लिए खास नहीं आऊँगा। डॉक्टर का चेहरा जब्त से सुर्ख पड़ा। अगर उसने ना कहा होता तो वो कभी इस गधे के सेशन के लिए ना मानती। तो एरिक, आज आप क्या सोच रहे हैं? लोग भाग रहे हैं। सब लोग एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जो एक गोल दायरे की तरह है। जिधर से वो चलना शुरू हुए थे उधर ही वो आकर रुक जाते हैं। वो आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था। अच्छा, और आपने कभी सोचा पैसे कहाँ से आए? लोग एक दूसरे का काम करने के लिए पैसे क्यों लेते हैं? दुनिया में नोट कम और रकम ज़्यादा है। क्यों? क्या डिजिटल करेंसी कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर व्यूज़? डॉक्टर फिर से सोच रही थी कि वो क्यों उसका सेशन लेने के लिए मानी। आपको क्यों लगता है कि लोग दायरे में घूम रहे हैं? लोगों की मर्जी, वो जो चाहें करें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर के आसाब तने। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं तो आप इस बारे में ना सोचा करें। मैंने कहा कि मुझे उनके करने से फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनकी उस सोच से पड़ता है कि वो क्या सोचकर एक अंधे की सड़क पर भाग रहे हैं। उसने डॉक्टर को लाजवाब कर दिया था। डॉक्टर जी, आपको नहीं लगता लालच ही असल में हम सब का बादशाह है? नहीं, मुझे लगता है वो ख्वाहिश होगी। नहीं, मैं आपके पैसे नहीं काटूंगा, बेशक आप पूरे सेशन कुछ ना बोलें। अभी आपने जो बात की वो बेतुकी थी। क्यों? डॉक्टर ने एक टांग दूसरी पर रखी। क्यों? जिधर ख्वाहिश हो उधर लालच आ ही जाता है। कैसे? अगर कोई कार्य खैर का काम करता है तो उसे तारीफ की लालच होती है। अगर कोई किसी नौकरी पर लगे, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, तो उसे वाहवाही वसूलने की लालच। अगर कोई घर या गाड़ी ले तो उसे पहले से बेहतर गाड़ी लेने का लालच। ख्वाहिश तो हमेशा लालच के साथ आती है। जो भी हो, ये आपकी फ़ी। उसने 200 लू मेज पर रखे और अपनी जगह से उठ गया। दोबारा चक्कर लगाऊंगा। वो क्लिनिक से बाहर निकल गया। जरीन महल का दरवाज़ा धकेलते हुए जाइना अंदर दाखिल हुई। लाउंज में आकिबा के अम्मी और अब्बू बैठे हुए थे। जैनी, अंकल। जाइना ने हवा में हाथ लहराया। बच्चे, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। आपने आज देखी नहीं तो ये यहाँ आ जाती है या मलिका वहाँ चली जाती है? पीछे से लाउंज में दाखिल होते हुए अम्मार बोला। भाई, आप भी जा रहे हैं ना? नहीं, तुम दोनों अकेली ही हो। क्यों? मलिका कहती है कि गर्ल्स नॉट आउट है। नो मीन अलाउड। वो ऊपर है? हाँ। अच्छा, फिर बात होगी, मैं ऊपर जा रही हूँ। वो जीने चढ़ती चली गई और दरवाज़ा धकेलकर कमरे के अंदर दाखिल हुई। मलिका तैयार नहीं हुई अभी तक। उसे आकिबा को अम्मार के कपड़ों में देखकर गुस्सा आया था। 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारी तरह कौन सा लीपा टोपी यानी मेकअप वाले चक्करों में पड़ना होता है। मेरी तो नेचुरल ब्यूटी ही बहुत है। वाह, क्या शाने बेनियाजी थी। मलिका,
बेस, कंसीलर, प्राइमर, कलर करेक्टर, हाइलाइटर, ब्लश ऑन, आईलाइनर, फुल आई मेकअप और लेंसेज लगाने को नेचुरल ब्यूटी नहीं कहते। वो एक सांस में सब कुछ बोल गई। दिल तो करता है तुम्हें बॉम्ब के साथ बांधकर इसराइल पर फेंक दूं, वो बेस लगाते हुए बोली। मलिका, तमीज कर लो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अच्छा, एक तो जरा सी बात बोल दो, नाराज होकर बैठ जाती हो। जल्दी करो, वो कहकर वापस नीचे चली गई। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शहजादी इश्क कर बैठती थी और फिर शहजादी के लिए कोई शहजादा नहीं आता। वो महकूमी की आग को महरूमी का बनाकर उसमें जलकर मर जाती है। खत्म शुद्ध। कलम को कागज पर घसीटते हाथ रुके और फिर उन्हीं हाथों ने उस कागज को फाड़ कर आग में फेंक दिया। फिर से दाइम बोला, हाँ, मैं तो हैप्पी एंडिंग लिखती हूँ, मगर हर बार पता नहीं क्यों लड़की मर जाती है। शायद इस स्टोरी की डिमांड ही ये हो। दाइम कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठ गया। दाइम, क्या मैं तुम्हें जान से मार सकती हूँ? उसने अपने बैग से एक चाकू निकालकर उस मेज पर रखा। नहीं, चेहरा बेतासुर था। प्लीज, उसने चाकू की धार पर अपनी उंगली फेरी। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि तुम मेरा माजी जानते हो और अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने वो चाकू दाइम की तरफ फेंका जो उसे हल्का सा छू कर गुजरा मगर कट ना लगा। मैरी, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? वो उल्टे कदम पीछे हो रहा था। क्यों? आखिर तुम भी तो एक इब्लीस हो। हम सब इब्लीस हैं। इस दुनिया के सब इंसान। हम काबिल की नस्ल से हैं, उस बंदे की जिसने अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। तो मैं किसी भी इंसान का यकीन कैसे करूं? उसने दूसरा चाकू उसकी तरफ फेंका। मैरी, अगर मैं तुम्हें अपना माजी बताऊं तो तुम फिर से नॉर्मल हो जाओगी। उसकी सांस फूल चुकी थी। सोचूंगी। अच्छा चलो बैठ कर बात करते हैं। वो छोटे छोटे कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ा। झूठ मत बोलना। ओके। वो दोनों दोबारा से बैठ चुके थे। बोलना शुरू करो। अंदाज हुक्माना था। अच्छा तो सुनो। वो बोलता गया और मंजर बनता गया। फलस्तीन। रात गर्म थी मगर साहिल से आती ठंडी हवा खुनकी का एहसास देती थी। एक कतार में बहुत से घर, एक जैसे घर यक रंग रोशनियों में चमकते थे। उन्हीं घरों में से एक का दरवाज़ा खोलकर अंदर आओ तो 3 बच्चे और एक मर्द और औरत खाने की मेज पर बैठे हुए थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मेरा एक छोटा भाई और एक ही छोटी बहन थी। दाइम का लहजा आम था। जकी, आज यूएन में क्या हम फलस्तीनियों की मदद की जाएगी? आंखों में उम्मीद थी। मुसलमान ममालिक ने आवाज़ दबा दी और अपनी काफिरों से किस बात की उम्मीद करती हो? जब ज़मीर मर जाए तो सबकी आवाज़ों के गले घुट जाते हैं और सबका ज़मीर मर चुका है। मगर मैं तो आज देख रही थी कि कई मुसलमान ममालिक में हम फ़लस्तीनियों के लिए लोग इसराइलियों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर ज़की का कहकहा छूटा। कैसे बच्चों वाली बात करती हो? इसमें बच्चों वाली बात क्या कौन सी है? उसका मुंह बन गया। मुझे मेरी बात का जवाब दो। क्या मोबाइल में खाने की तस्वीरों से पेट भर जाता है? क्या फ़ोन में रखी तस्वीरों से कपड़े तुम्हारे हो जाते हैं? नहीं, जवाब फौरन आया। ज़की मुस्कुराया। जिस तरह फ़ोन की तस्वीरें हमारा पेट नहीं भर सकती, उसी तरह लोगों का सड़क पर निकलकर हमारे लिए कुछ करना भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो क़यामत तक उधर ही खड़े रहें। क्योंकि मुल्क लोग नहीं चलाते, हुकूमत चलाती है। और जब तक हुकूमत हमारा साथ ना दे तो लोगों का फ़लस्तीन के लिए निकलना कोई मतलब नहीं रखता। उन्होंने पानी का ग्लास मुंह से लगाया। खाने की टेबल पर मॉम डैड आपस में बातें कर रहे थे। सब कुछ ठीक था। फिर अचानक अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो हर तरफ आग थी। छत का एक हिस्सा मेरे डैड पर गिरा हुआ था।
وہ کسی چلتی فلم کی طرح بغیر لغزش کے بات کر رہا تھا۔ غزہ کے سمندر پر سرخ روشنیاں چمکیں، ایک تیز آواز، خطرے کے سائرن کی آواز جو کانوں کو چیرتی تھی۔ ایک پل میں جو سکون ساحل پر طاری تھا وہ ظلمت قدوں کی خاک بن گیا۔ دل ڈوب کر ابھرا۔ لوگوں کے چیخنے کی آوازیں، بچوں کے رونے کی آواز، افراتفری کا یہ عالم ایک لہر سے ختم ہوا، حرارت کی لہر۔ بام سے نکلنے والی لہر سے سب کچھ جلا کر رکھ دیا۔ خاک خاک سے جا ملی، بے ساکت وجود جلتے زمین میں سے خاک ہو گئے۔ یورش کی داستان ایک بار پھر سے لہو سے لکھی گئی تھی۔ میری، جب سائرنز کی آواز گونجنا شروع ہوئی تو اس پل بام گرے تھے۔ ہمارا گھر بھی دھماکے کی زد میں آیا تھا۔ ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ مام میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر باہر گئی جبکہ میں ڈیڈ کے ساتھ چمٹ گیا۔ باہر گولیاں چل رہی تھیں۔ پھر اچانک میرے ڈیڈ نے مجھے خود سے الگ کر دیا اور دھکا دیا۔ ان پر آگ میں دہکتا چھت گرا تھا۔ وہ جو اتنی دیر سے روبوٹ کی طرح بول رہا تھا اس کے لہجے کا تسلسل ٹوٹا۔ پھر کیا ہوا؟ صبح تک آگ بجھ چکی تھی۔ باہر زمین پر میری ماں اور بہن بھائی کا بے جان جسم پڑا تھا۔ انہیں گولیاں ماری گئی تھیں۔ سب مر چکے تھے۔ صرف میں زندہ رہ گیا تھا، اکیلا۔ کچھ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ ماتم کی صبح سوگ بھی نہ منانے دیا گیا۔ کئی سفید رنگ گاڑیاں لہو کے ہم رنگ ساحل کے کنارے پر رکیں۔ ڈھیروں سفید رنگ یونیفارم میں ملبوس لوگوں نے سب کو ان پنجرے نما گاڑیوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میری کی دلچسپی بڑھی۔ وہ گاڑیاں 3 دن تک مسلسل چلتی رہیں۔ کوئی کھانا، کوئی پانی نہیں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ہمیں ایک بہت بڑی جیل میں بند کر دیا گیا۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب ایک جگہ، سب کے ساتھ ایک سا سلوک کیا جاتا، کوئی تفریق نہیں۔ حال میں اس نے جھرجھری لی، سر جھٹکا اور پھر بات جاری رکھی۔ 19 دنوں بعد ہم نے سورج دیکھا۔ ہمیں 19 دن بعد باہر نکالا گیا۔ وہی سفید کپڑوں والے لوگ، وہی پنجروں نما گاڑیاں، پر اب کی بار سفر کم تھا، بہت کم، پہلے سے بہت کم بھیانک۔ اس کا دل ڈوبا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ہماری گاڑی کسی بندرگاہ میں رکی۔ سامنے بہت سے بحری جہاز تھے۔ وہ دیکھنے میں بہت بڑے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، تعصب بھری مسکراہٹ۔ ہمیں کسی بے جان چیز کی طرح ان بحری جہازوں میں بھر دیا گیا۔ پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا ہوتا تھا۔ کئی دن کا ویران سفر۔ ہمیں تو اپنے انسان ہونے کا احساس بھی لاشعور میں معدوم ہوتے ہوئے محسوس ہوتا تھا۔ اس کے لہجے میں آج بھی زمانے بھر کا درد تھا۔ کئی دن بعد وہ بحری جہاز اپنے مقام پر پہنچا۔ جب ہم بحری جہاز سے باہر نکلے تو وہاں پہلے سے گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہمیں پھر سے ان گاڑیوں میں بھر دیا گیا۔ اب کی بار ہر گاڑی کا راستہ الگ تھا۔ تمہاری گاڑی کہاں گئی تھی؟ میری نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے۔ ہمیں ایک ویئر ہاؤس سے کشتیوں میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کشتیاں ایک جزیرے پر رکیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑی۔ یقین مانو اس جزیرے پر لوگ سب کچھ تھے مگر انسان نہیں تھے۔ ہر اتوار کئی لوگ ادھر آتے تھے۔ سب لوگوں نے ماسک پہنے ہوتے تھے۔ وہ لوگ انسان کھاتے تھے۔ وہاں بوڑھوں اور جوانوں کے سامنے بچوں کی نمائش کی جاتی تھی۔ عمر کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ پھر ایک دن میری قسمت چمکی۔ وہاں بچوں کی بولی میں ایک شخص نے 20 بچے خریدے اور وہ ہمیں وہاں سے لے گیا۔ اس نے ایک بھاری سانس خارج کی۔ وہ تمہیں کہاں لے کر گیا تھا؟ وہ بظاہر دنیا کے لیے تو ایک بہت عزت دار اور رئیس شخص تھا مگر وہ چھوٹے بچوں کو دگنی قیمت پر بیچا کرتا تھا۔ کچھ کو چائلڈ ٹریفکرز کو بیچ دیا گیا اور کچھ کو ایجنسیز کو۔ تمہیں کس کو بیچا تھا؟ ایجنسی والوں کو۔ وہ لوگ چھوٹے بچوں کو اسپائی بناتے تھے اور پھر امیر لوگوں کے کالے کرتوتوں کے ثبوت جمع کرنے کے لیے بھیج دیتے تھے تاکہ بعد میں ان لوگوں کو بلیک میل کیا جا سکے۔ اس نے ایک آہ بھری۔ میں 5 سال کا تھا۔ میں تجوری کھول سکتا تھا۔ 6 سال کی عمر میں بنا چاپ پیدا کیے چل سکتا تھا۔
8 سال کی عمر میں میں 6 زبانیں بول سکتا تھا، اسی لیے میں نے پہلی چوری کر کے اپنے گروپ کو بڑا منافع دیا۔ میں اپنی عمر کے لحاظ سے سب سے قابل چور تھا۔ واو، فیسینیٹنگ۔ 9 سال کی عمر میں مجھے اسپین بھیجا گیا۔ وہاں میں بلیڈ نام کی آرگنائزیشن کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ انہوں نے میرے سر میں چپ ڈال کر مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ میں یقین کر بیٹھا تھا کہ انسان نام کے لوگ تو صرف کتابوں میں ہوتے ہیں، اصل میں صرف ابلیس ہوتے ہیں۔ پھر مجھے امریکہ بھیجا گیا جہاں مجھے نک کی جاسوسی کرنی تھی۔ وہاں مجھے روحان نے پکڑ لیا، میری مدد کی۔ اتنے سالوں میں کسی نے بھی مجھے پہلی بار گلے لگایا تھا۔ روحان نے جب مجھے گلے لگایا تو مجھے وہی احساس ہوا جو اپنے ڈیڈ کے حصار میں ہوتا تھا، تحفظ کا احساس۔ نک کے دادا کے اسپین ایمبیسی میں کچھ لوگ تھے۔ انہوں نے میرے نئے کاغذات بنوائے اور میں پاکستان آ گیا، اور پاکستان میں روحان نے مجھے آئی ڈی لے دی، ولدیت میں توصیف شاہد کا کے نام سے۔ آخر میں وہ ہنسا۔ اور توصیف شاہد کو یہ بات پتا ہے؟ نہیں، میری نے ماتھا پیٹا۔ اللہ، یہ لڑکا روحان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ اور باقی رات وہ بنتے ٹوٹتے خوابوں کے نام کر دی گئی تھی۔ مال کی شور سے بھری فضا میں لوگ سکون کے عالم میں گھوم رہے تھے۔ بچوں کا بھاگنا، بدلتی روشنیاں، پرفیوم کی ابھرتی مہک، اور انہی گردش گروں کے ہجوم میں وہ بھی تھے۔ کافی پلانٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے کاغذی لفافے نیچے رکھے اور کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھا۔ انایا، بس کر دو، میری بس ہو چکی ہے، اور نہیں، کل آ جائیں گے۔ مومن بھاری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں روز روز نہیں آ سکتی، اور ویسے بھی دن کم ہیں۔ انداز بے پرواہ سا تھا۔ 2 ایسپریسو پلیز۔ اس نے ویٹر کو آرڈر دیا اور پھر انایا کی طرف مڑا۔ کس کے لیے دن کم ہیں؟ شادی کو، ظاہر ہے۔ میسج سینڈ کر کے اس نے فون بیگ میں رکھا۔ اوکے۔ مومن جواب دے کر واپس سے اپنا فون اسکرال کرنے لگا۔ مومن، روحان کو بتا دینا۔ مومن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ کیا بتا دینا؟ پیسے۔ میرا کارڈ جو کام نہیں کر رہا تھا، جتنے پیسے ہوئے روحان کو بتا دینا، وہ ٹرانسفر کر دے گا۔ مومن نے پہلے حیرت اور پھر تعصب سے اسے دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ مومن کے پیسے کیا، مومن پورا کا پورا تمہارا ہے، تم حکم کرنے والی تو بنو۔ اس نے دل میں سوچا، کیونکہ وقت پر کچھ کہنے کی ہمت کسی کی پہلے کب ہوئی ہے جو اب ہوتی۔ ہمیشہ کی طرح ایک اور خواہش دل میں ہی دم توڑ گئی۔ لاوا کیک کھانا ہے؟ اس نے موضوع بدلا۔ نہیں، براؤنی کھاؤں گی۔ مومن نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر ویٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاٹ لاوا کیک اینڈ براؤنی ود 2 scoop آف چاکلیٹ آئس کریم۔ ہنایا نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ آئس کریم اسکوپ کو آپ کو کیسے پتا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مرد کو اپنی پسندیدہ عورت کی ہر پسند ناپسند کا پتہ ہوا کرتا ہے، اور انایا، تم میری پسندیدہ عورت ہو۔ ہمیشہ کی طرح اس نے یہ بات بھی دل میں ہی سوچی۔ دیکھ لو، آپ ہی نہیں مانتی، میرے موکل مجھے سب بتاتے ہیں۔ وہ نرم سا ہنسا۔ سر۔ ویٹر کافی کے کپ ان کے سامنے رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ رات 11 بجے کے قریب اس کی گاڑی توصیف شاہد کے محل کے سامنے رکی، جہاں روحان پہلے سے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انایا کو اندر بھیجنے کے بعد وہ مومن تک چلتا ہوا آیا۔ مومن، ایک لڑکے کی فوٹو بھیج رہا ہوں، مجھے اس کے پیدا ہونے سے لے کر آج دن تک کی ہر چیزوں کی ڈیٹیل چاہیے۔ وہ اپنی بات پوری کر کے واپس اندر چلا گیا۔ میں کچھ دنوں تک بزی ہوں مگر پوری کوشش کروں گا، جتنا جلدی ہو سکے کر دوں گا۔ اچھا۔ وہ بغیر رکے ہوا میں ہاتھ لہراتے اندر جاتے ہوئے بولا۔ اس کے جاتے ہی مومن بھی وہاں سے چلا گیا۔ سرمئی محل میں ہمیشہ کی طرح وقت کے پہر کے مطابق چپ کا عالم تھا۔ زائنہ لاؤنج میں بیٹھی کالج کا کام کر رہی تھی۔ ٹی وی میوٹ پر چل رہا تھا جب آریز گھر کا صدر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ آریز، آپ ہو؟
سائنا کو خود نہیں پتا تھا کہ اس نے آریز کو آواز کیوں دی۔ ہاں زینی، میں ہی ہوں۔ وہ بھی لاؤنج میں آ گیا اور زائنا کے پاس بیٹھ گیا۔ پڑھ پڑھ کر تھکتی نہیں ہو؟ نہیں۔ اوکے۔ وہ کچھ سوچنے کے بعد پھر بولا، میں واپس جا رہا ہوں امریکہ۔ زائنا کے چلتے ہاتھ رکے۔ آپ نے؟ وہ زائنا کا اگلا جملہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا بولنے والی ہے۔ نہیں، پیپرز نہیں دے رہا۔ اب یہ مت پوچھنا کیوں۔ وہ بات ختم کرنے والے انداز میں بولا۔ اوکے، واپس کب جا رہے ہیں؟ دل میں کوئی امید بچی تھی۔ اگلے ہفتے۔ آخری امید بھی ختم کر دی گئی۔ او اچھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ زائنا، میں تو کہتی تھی تم کرسڈ ہو۔ تم جس کے ساتھ دل لگاتی ہو وہ تم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ دیکھ لو، اب آریز بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے، مگر تم نہ مانی۔ میں نے تمہیں وقت رہتے رہتے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ آریز زائنا کے دائیں جانب بیٹھا تھا جبکہ وہ لاشعوری ہیولا اس کے بائیں جانب بیٹھا تھا۔ زینی، ادھر کسے دیکھ رہی ہو؟ کسی کو نہیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر اوپر چلی گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے منظر سے غائب ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے فون میں لگ گیا۔ کمرے میں آ کر زائنا نے دروازہ لاک کیا اور اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ وہ لاشعوری ہیولا بھی وہاں موجود تھا۔ زینی، ایسے رونے سے وہ رکے گا تو نہیں نا؟ ہیولا اب کی بار اس کے سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں کیا کروں اب؟ اس سے دور بھاگنا تو مسئلے کا حل نہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ جب تک وہ یہاں ہے اس کے ساتھ اچھے سے رہو، یا… ہیولے نے اپنی بات آدھے میں چھوڑ دی۔ یا کیا؟ بات پوری کرو۔ تم اسے کہہ دو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، شاید وہ تمہیں پسند کرتا ہو۔ زائنا اٹھ کر بیٹھی۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا بھی ہو تو ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ میری ذات کی جتنی رسوائی اس سے محبت کا اقرار کرنے کے بعد ہوگی، وہ برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں کچھ کر سکتی ہوتی تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی۔ وہ لاشعوری ہیولا پتلی ہوا میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد زائنا کے کمرے کا دروازہ بجا۔ زائنا سیدھی ہو کر بیٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر آریز تھا۔ ہیلو، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ میں ٹینس کھیلنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے سیاہ شارٹس پر بیج رنگ ہوڈی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے کالج کا کام ہے۔ اس کے منہ میں جو آیا اس نے وہ بول دیا۔ کل چھٹی ہے کالج کی، بہانے مت بناؤ۔ وہ اس کو کھینچتا ہوا اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی ٹینس کورٹ کے سامنے رکی۔ اس وقت ٹینس کورٹ بالکل خالی تھا۔ گارڈز نے دروازہ کھول دیا اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔ ریکٹس کدھر ہیں؟ اندر۔ اچھا۔ وہ اس کے پیچھے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، پہلا سرو میں کروں گا۔ اس نے بال اس کی طرف پھینکی جو زائنا کے پاس سے گزری۔ دوسری بار پھر ویسا ہی ہوا۔ زائنا، یو ہیو ٹو ہٹ بیک۔ اس نے اپنے بال پونی میں قید کیے۔ آئی ایم ٹرائنگ بٹ دا بال از سو فاسٹ۔ اس نے ریکٹ پر گرپ مضبوط کی۔ آریز نے ایک بار پھر بال اس کی طرف پھینکا جو دوبارہ سے مس ہو گیا۔ آئی ون۔ سائنا نے بھرائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور غصے سے ریکٹ زمین پر پھینک دیا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ کورٹ سے باہر نکل گئی۔ آریز جب اس کے پیچھے آیا تو وہ فٹ پاتھ پر سسکیوں سے رو رہی تھی۔ زینی، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاس ادھر ہی نیچے بیٹھ گیا۔ وہ اسے کچھ دیر اسی طرح دیکھتا رہا اور پھر بولا، اچھا اب بس کرو، چلو بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ سائنا کی نم فندقی آنکھیں دیکھ کر ایک بار کو اس کا دل دھڑکنا بھولا تھا۔ سانسیں تھمی تھیں۔ ویسے ہی رو رہی ہوں۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ یہ آنسو اسی کے جانے کی وجہ سے نکل رہے ہیں؟ ویسے تو کوئی نہیں روتا۔ وہ اسے دیکھ کر نرم سا مسکرایا۔ میں تو روتی ہوں۔ سردی سے ناک سرخ ہو رہی تھی، بال ہوا میں جھول رہے تھے اور آریز
وہ تو دم سادھے بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اچھا چلو، یہاں پاس میں ایک بیکری ہے، ان کی پف پیسٹری بہت کمال کی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ زائنہ کے سامنے کیا جسے وہ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ رومینیا۔ موسم نم تھا، ان کی درختوں کی خالی ٹہنیاں اور بھیگی سڑکیں۔ بہت سے لوگ جو جھرمٹ کی صورت میں اپنی پہچان کھو رہے تھے، انہی میں ایرک اپنی سست چال چلتا کلینک میں داخل ہوا۔ اندر کی گرم فضا تحفظ کا احساس دیتی تھی۔ دروازہ دھکیلتے ہوئے ایرک اندر داخل ہوا۔ یہ پھر آ گیا۔ ڈاکٹر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ مجھے آواز آ رہی ہے، وہ بے تاثر انداز میں کہتا کاؤچ پر لیٹ گیا۔ ڈاکٹر بھی کاؤچ کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ کیا ہم آج کچھ الگ بات کریں؟ ڈاکٹر کی بات سن کر ایرک نے کچھ سوچا اور پھر بولا، اوکے۔ تم میرے پاس کیوں آتے ہو؟ تھیریپی کے لیے۔ تم کس چیز کی تھیریپی کے لیے آتے ہو؟ اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مجھ سے دور ہونے کا خیال مجھے اندر سے مار رہا ہے۔ کیا وہ تم سے دور ہو چکی ہے؟ ہاں، لہجے میں تعصب پوشیدہ تھا۔ اس نے جاتے ہوئے تم سے کیا کہا تھا؟ اسی کا تو غم ہے، کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح بول رہا تھا۔ کیا تم نے لاسٹ میٹنگ تھیوری کے بارے میں سنا ہے؟ ڈاکٹر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بولی۔ ہاں، جب یونیورس میں دو لوگوں کا ایک دوسرے سے ملاقات کا مقصد پورا ہو جائے تو وہ آپس میں کبھی نہیں ملتے، چاہے وہ ایک گلی کے دو کناروں پر ہی کیوں نہ رہتے ہوں، یہی نا؟ تقریباً۔ اور جب تم دونوں کی ملاقات کا مقصد پورا ہو جائے تو یونیورس اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہ تم دونوں کبھی ایک دوسرے سے نہ ملو۔ اور اگر وہ اچانک میرے سامنے آ جائے تو؟ وہ بلب کو گھور رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری ملاقات کا وقت پورا نہیں ہوا تھا، تبھی یونیورس اسے تمہارے سامنے لے کر آیا ہے۔ مگر وہ تو میرے سامنے ہی نہیں آئی۔ کب سے؟ جب سے ہم نے ایک دوسرے سے پہلی اور آخری بار بات کی تھی۔ اس کی آواز میں کرب تھا۔ پھر ایرک تمہیں موو آن کر جانا چاہیے۔ اس نے نوٹ پیڈ میز پر پھینکا۔ تم جا سکتے ہو، میرے پاس کرنے کو کوئی اور بات نہیں۔ ایرک نے بنا کچھ کہے میز پر 200 لو رکھے اور باہر چلا گیا۔ مرسش، اسلام آباد۔ مومن صدر کرسی پر جھول رہا تھا، ہاتھوں میں پکڑی فائل میز پر پھینکی اور کچھ سوچنے کے بعد روحان کو کال ملائی۔ رنگنگ ہوتی رہی مگر دوسری طرف سے کال نہ اٹھائی گئی۔ پھر کال ملائی مگر فون بج بج کر بند ہو گیا۔ عجیب بات ہے، کھوتے کے بچے نے نہ آج پورا دن چکر لگایا نہ ہی کوئی کال کی ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے دائم کو کال ملائی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ مجھے نہیں پتا، آج پورا دن میری خود اس سے بات نہیں ہوئی۔ تمہاری طرف بھی نہیں آیا؟ نہیں۔ گھر جا کر دیکھ لو۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اچھا چلو، بعد میں ملتے ہیں۔ اس نے کال بند کر کے فون جیب میں ڈالا، والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اس کی گاڑی توصیف شاہد کے گھر کے باہر رکی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑی گھر کے اندر لے گیا۔ وہ قدم اٹھاتا گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے قدم تھمے۔ توصیف شاہد کے اس محل میں آج سے پہلے کبھی اتنی ہلچل نہیں ہوتی تھی جتنی آج تھی۔ بہت سے بیوروکریٹس، کچھ پارٹی ممبرز، صدر پاکستان، ان کی فیملی اور سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس صدر پاکستان کا بیٹا علی یاور۔ واو، منسٹر صاحب کو کب سے اس تھیم کی پارٹیز کرنے کا شوق ہو گیا؟ وہ خود کو کہتا روحان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیوں سے اترتے توصیف شاہد نے اسے کاٹ دار نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ خود سے کہتا روحان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ انہی قدموں انایا کے کمرے میں گیا۔ وہ سجی سنوری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ انایا؟ یہ وہی کپڑے تھے جو انہوں نے کچھ دن پہلے مال سے لیے تھے۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ سفید کامدار کپڑوں پر جوڑے میں بند بال واقعی اچھے لگتے تھے۔
بہت پیاری۔ وہ اس قدر غور سے انایا کو دیکھ رہا تھا کہ اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ تھینکس۔ وہ ڈراٹ سے چوڑیاں نکالنے لگی۔ میں پہناؤں؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ شور۔ اس نے مومن کے ہاتھ میں چوڑیاں دے دیں۔ ویسے گھر میں آج اتنا رش کیوں ہے؟ وہ چوڑیاں پہناتے ہوئے بولا۔ نکاح ہے آج، انایا عام سے لہجے میں بولی۔ کس کا؟ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں، تم بتا دو۔ میرا۔ مومن اس کی بات پروسیس نہیں کر پایا، یا یوں کہو وہ اس کی بات پروسیس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویٹ ویٹ ویٹ، کس کا کیا ہے دوبارہ بتانا؟ وہ بے یقینی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ میرا نکاح ہے آج۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑی چوڑیاں زمین پر گری تھیں۔ وہ بے یقینی سے انایا کو دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھاتی ہوں۔ جب وہ چوڑیاں اٹھا کر اوپر ہوئی تو مومن کمرے سے جا چکا تھا۔ تم نے دیکھا؟ مومن صاحب اور چھوٹی صاحبہ کی ابھی لڑائی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے چھپ کر شادی کی تھی جس کا بڑے صاحب کو نہیں پتا۔ شاید۔ ایک بار پھر رعایا حاکمان کے بارے میں سرگوشیاں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ مومن اپنی آستینوں سے اپنی آنکھیں صاف کرتا باہر نکل گیا۔ سڑک پر پیدل چلتے اس کے رکے آنسو ایک بار پھر بہہ گئے۔ کیا دل ٹوٹا ہے؟ سڑک کے کنارے پر کھڑے ایک فقیر نما انسان نے مومن سے پوچھا تھا۔ ہاں، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے آگے بڑھ کر مومن کو سینے سے لگایا۔ مومن کی سسکی بلند ہوئی۔ میں تو سب کو موقع دیتا تھا، مگر کسی نے مجھے موقع کیوں نہیں دیا؟ وہ رو رہا تھا اور وہ فقیر بس مومن کے کندھے کو تھپک رہا تھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ میں اس کو کسی دوسرے کے ساتھ کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو میری تھی نا، صرف میری۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما تھا۔ تم اس کے بغیر بھی رہ لو گے۔ کوئی اپنی روح کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اب اسے کون بتاتا کہ روح کے بغیر جسم کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ سب کا غم بانٹنے والے کے ساتھ آج اس کا غم بانٹنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ دل سینے کو چیر کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ مدام وقت کا چکر گھوم رہا تھا، مگر اس سب میں وہ کہاں تھا؟ تو یہ تھا اختتام آج کی ایپیسوڈ کا، اور یہ تو کوئی بڑا ہی زبردست سا ٹویسٹ آ گیا ہے۔ اور صدر پاکستان کہاں سے آ گئے جناب؟ صدر پاکستان کے بیٹے سے ہو رہی ہے شادی انایا کی۔ زیادہ نہیں ہو گیا؟ لیکن چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کیا واقعی صدر پاکستان کے بیٹے سے شادی ہو جائے گی انایا کی؟ مشکل لگتا ہے مجھے تو۔ چلیں پھر دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو ہو ہی سکتا ہے، لیکن ہوگا نہیں۔ اللہ حافظ۔